अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं हूं अरसलाम ज़िया और आप देख रहे हैं आवर वर्ल्ड। आज के हमारे वाक़े का उन्वान एक सऊदी फाइन आर्ट इंजीनियर जब अल्लाह की तरफ पलटा। इटली का दारुल हुकूमत रोम, जो कि नसरानियत का मजबूत गढ़ और वेटिकन का मरकज़ है, इस मकाम पर ऐसी फ़िज़ा में एक नौजवान को अपने अल्लाह की तरफ रुजू की तौफ़ीक नसीब हुई और यहीं उसने ईमान की रोशनी से अपने दिल को मुनव्वर किया। वजह भी कौन बना? कोई बड़ा आलिम दीन नहीं, कोई मुबल्लिग नहीं, एक अतालवी लड़की थी जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने इस नौजवान के दिल की काया पलट दी। इस नौजवान ने अपनी हदायत के सफ़र का वाक़या मुझे खुद सुनाया है, जो कि चनाचा वो कहता है। कहता है, मैं रियाज शहर में पैदा हुआ। मेरे नशोनुमा मुस्लिम वालिदैन और मुस्लिम ऐसे माशरे में हुई जिसके अक़ीदे की पाकीज़गी और बिद्अत व खराफात की आलूदगी से महफूज होने को दुनिया जानती है। बचपन ही से मेरा जहन तश्कीली आर्ट और पेंटिंग की तरफ माइल था, इसलिए मैंने अपनी तालीम भी इसी में हासिल की और फ़ाइन आर्ट में स्पेशलाइजेशन की। फिर साल भर इसी मज़मून का उस्ताद भी रहा। कुछ अरसे बाद हुकूमत की तरफ से इटली में फ़ाइन आर्ट और डेकोरेशन इंजीनियरिंग में तालीम के लिए वज़ाइफ का ऐलान किया गया। मैंने भी जल्दी से इसमें अपना नाम दर्ज करवा लिया और खुशकिस्मती के कहिए कि मेरी सिलेक्शन भी हो गई। मैं सन 1395 हिजरी में इटली चला गया, मगर वहाँ जाकर मैं सही रास्ते से भटक गया। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार तो करता था, मगर अमल नाम की कोई चीज़ मेरे करीब से ना गुजरती थी। हाँ, कलमा कभी कभी पढ़ लेता था, मगर बगैर अमल के कलमा पढ़ने से क्या हासिल। 2 साल गुजर गया और मेरा यही हाल रहा। कुछ अरसे के बाद मुझे मगरिब की ज़िंदगी की हकीकत मालूम हुई और इस बात का भी एहसास हुआ कि अगर इसी रास्ते पर चलता रहा तो मुस्तकबिल में मैं कहाँ तक पहुँच जाऊँगा। मैंने अपने आसपास नज़र दौड़ाई तो इंसानों की शक्ल में भेड़ियों के रेवड़ और दूसरे मुख्तलिफ जानवर ही नज़र आए, जिनकी पूरी तवज्जो सिर्फ खाने पीने, लहू लुआब और ख्वाहिशात के पीछे दौड़ने पर मरकूज़ है। इन ख्वाहिशात के हसूल में हराम हलाल का कोई इम्तियाज़ नहीं। इखलाक का बिगाड़, खुदगर्जी और ख्वाहिश परस्ती इनके इम्तियाज़ात में शामिल है। ये सब कुछ मैं खुद देखता रहा और मेरे दिल के किसी कोने में फितरत सलीमा का जो निशान बाकी था, इसके बिना पर मुझे इनसे नफ़रत भी हो गई। इसमें यकीनन इस तरबियत की बाक़ियात का भी असर था जो मुझे मेरे मुस्लिम और पाबंद दीन माशरे से हासिल हुई। मैं हमेशा अपने आप से मुखातिब होकर कहा करता था, एक ना एक दिन ऐसे ज़रूर आएगा कि मैं जल्द शाना की तरफ रुजू करूँगा और ईमान के काफ़िले के साथ जा मिलूँगा। लेकिन ये दिन कब आएगा मुझे ये मालूम ना हो पाता। इसी तरह दिन गुजरते गए और मैं इसी गफलत के रास्ते पर सरगर्दा रहा, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तौफीक दी और बिलाखिर मैंने शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का अज़म कर ही लिया। इसकी इब्तिदा मैंने नमाज़ों की पाबंदी और बाज़ दिगर मज़ाहिर शरीयत से की। अगरचे ये सिर्फ ज़ाहिर की हद तक ही थी, इसमें खलूस की रूह और लहलाहियत वाली जान न थी। मैं वहाँ जिस शहर में रहता था उसको फ्लोरेंस कहा जाता है। छुट्टी के दिन मेरा अपने एक दोस्त के साथ किसी काम की ओर से बजरिया रेल रोम जाने का प्रोग्राम था, मगर अल्लाह ताला की कुदरत के हम रेलवे स्टेशन पर देर से पहुंचे और मुकर्ररा गाड़ी निकल गई, जिसकी वजह से हमें दूसरी गाड़ी पर जाना पड़ा। ये गाड़ी सवारियों से भरी हुई थी और बिल्कुल चलने वाली थी। हमने सीट तलाश करना शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद मुझे एक कैबिन में जगह नजर आई और मेरे साथी को दूसरे कैबिन में जगह मिल गई। मैं उस कैबिन में दाखिल हुआ जिसमें 6 आदमियों के बैठने की गुंजाइश होती है, मगर इसमें सिर्फ 4 सवारियाँ थीं और वो भी सब ख़वातीन थीं। बाकी दोनों सीटों पर इनका सामान था। मैंने इनमें से एक सीट को खाली करके बैठने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने इजाज़त दे दी। फ्लोरेंस और रोम के दरमियान 3.5 घंटे का रास्ता था। 2 घंटे गुजर गए मगर हम में से किसी ने कोई बात ना की। हम में से कोई किताब पढ़ने में मसरूफ़ था तो कोई वक्फे से खिड़की से बाहर झांककर वक्त गुजारी कर रहा था। कभी एक दूसरे को तायराना नज़र से देख लिया जाता। मेरे हाथ में भी एक किताबचा था, लेकिन बैठे बैठे मेरा दिल तंग हो रहा था। यही तासुर मुझे दूसरों के चेहरों पर भी महसूस हुआ। मुझे ख्याल आया कि खामोशी की इस दीवार को गिराया जाए और कोई बातचीत शुरू की जाए। चाचा, मैंने कहा, हमें इकट्ठे सब्र करते 2 घंटे गुजर गए।
مگر ہم نے آپس میں کوئی بات نہیں کی۔ ان خواتین نے بھی اس سے اتفاق کیا اور بات شروع کر دی۔ ان میں سے ایک نے کہا آپ کس ملک سے ہیں؟ میں نے کہا سعودیہ سے۔ اور آپ؟ اس نے کہا اٹلی سے۔ اور میں عیسائی ہوں۔ تیسری کی باری آئی تو اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے نہایت بے باکی سے کہا میں اسرائیل سے ہوں اور یہودیہ ہوں۔ جو ہی اس نے یہودیہ کا لفظ بولا تو غصے سے ایسے پھول گیا جیسے چڑیا بارش میں بھیگ کر پھول جاتی ہے۔ میرے چہرے کا رنگ بدل گیا اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اور یقیناً اسی مرحلے میری سوچ میں تبدیلی شروع ہو گئی۔ میں سوچ رہا تھا اس نے کہا یہودیہ ہوں اور اسرائیل سے، یوں دھڑلے سے اور اکڑ کر گویا کہ وہ مجھے یہ کہہ رہی ہے میں وہیں سے آئی ہوں جو زمین ہم نے تم لوگوں سے چھین کر تم لوگوں کو وہاں سے بھگایا۔ تم اپنے غصے میں چل کر مرتے رہو۔ یہ گفتگو اگرچہ چند لمحے جاری رہی مگر مجھے اس کی تفاصیل کا ایک ایک لفظ یاد ہے، اور جب تک زندہ ہوں انہیں بھول نہ پاؤں گا۔ پھر کیا تھا، لاوا پھٹ پڑا۔ اس وقت میں غصے میں پاگل ہوا چاہتا تھا، یکدم پھٹ پڑا۔ حالانکہ میرا دینی علم بہت محدود تھا مگر میں نے اس یہودی لڑکی پر خوب چڑھائی کی اور نہ معلوم اسے کیا کیا سنا دیا۔ جذباتی گفتگو کا یہ بھونچال اس وقت تک بلا انقطاع جاری رہا جب تک گاڑی روم کے ریلوے اسٹیشن پر جا کر رک نہیں گئی۔ گویا پورا گھنٹہ میں یوں بولتا رہا کہ مجھے اپنے آس پاس کا کچھ پتہ نہ تھا۔ دینی لحاظ سے میں یقیناً ایک ان پڑھ آدمی تھا، لیکن نامعلوم اتنی باتیں میری زبان سے کیسے جاری ہو گئیں، اور اس سے متعلقہ موضوعات کا ایک سیلاب تھا جو میرے ذہن میں امڑ آتا تھا اور تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ میں تو تشکیلی آرٹ اور پینٹنگ کے علاوہ کچھ جانتا ہی نہ تھا۔ مجھے ان تمام باتوں میں صرف اتنا یاد ہے کہ میں نے بات کی ابتدا مسئلہ فلسطین سے کی تھی، اور یہ کہ یہودی ناجائز طور پر قابض اور خائن ہیں، اور صرف اس دور میں نہیں بلکہ ان کی پوری تاریخ اس طرح کی خیانتوں اور دھوکے بازی سے عبارت ہے۔ وہ بزدل اور مردہ قوم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی سے میں کہیں دین یہودیت کی بحث کی طرف نکل گیا اور بتاتا رہا کہ ان کی شریعت اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں بلکہ ان کا سارا دینی لٹریچر تحریف شدہ ہے۔ یہ ایک فطرتی بات تھی کہ یہودیت کے ساتھ عیسائیت میں پائی جانے والی تحریفات پر بھی یہ میری زندگی میں پہلا موقع تھا کہ میں نے مختلف ادیان کے موضوع پر بات کی۔ میں نے پوری جوش اور جذبے سے بات جاری رکھی جس کی مثال میری زندگی میں نہیں ملتی۔ دوران گفتگو میرے ہاں دینی، قومی، وطنی اور نامعلوم کون سی حمیت کے مناظر دیکھنے میں آئے۔ حالانکہ میں تو اس وقت شریعت کا پوری طرح پابند بھی نہ تھا۔ یہودیت اور عیسائیت کے بارے میں گفتگو ختم کرنے کے بعد میں نے اسلام کی وسعت، آسانی اور انسانیت دوستی پر گفتگو شروع کی، اور اس طرح ان تینوں مذاہب کا تقابلی جائزہ پیشوا ڈالا۔ مجھے یہ موقع یاد آتا ہے تو اپنے آپ پر ہنسی آتی ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ میں نے یہ باتیں کیسے کر لیں۔ میں باتیں کرتا جا رہا تھا اور سب خواتین میری طرف کی لگائے میری باتیں غور سے سن رہی تھیں، سوائے اس یہودیہ کے جو سر چکائے بیٹھی رہی۔ نامعلوم اس پر خوف طاری تھا یا اپنے کہہ پر شرمندہ تھی۔ وہ بزبان حال کہہ رہی تھی، کاش میں نے یہ بات نہ کی ہوتی۔ جب گاڑی رکی تو سب سے پہلے وہی اتری اور اپنی راہ لی۔ دیگر خواتین نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ یہ شکریہ بطور مروت تھا یا کوئی انجانا خوف ان پر طاری تھا۔ جب میں گاڑی سے اترا تو اٹلی والی لڑکی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی عمر 20 سال کے اوپر نیچے ہوگی۔ اس نے میری گفتگو کو بہت سراہا اور اسلام کے بارے میں مزید کچھ جاننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے جو کچھ بتا دیا ہے اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن میں اہل علم سے مل کر مزید معلومات حاصل کرنے اور اشکالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ میں نے اسے اپنا ایڈریس لکھ دیا۔ اللہ کا شکر ہے وہ بھی شہر فلورنس میں ہی رہتی تھی جس میں میری رہائش تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کسی کام سے روم آئی ہے اور کچھ دنوں بعد واپس چلی جائے گی۔ میرا بھی اسی طرح کا پروگرام تھا۔ وہ فلورنس میں تعلیم کی غرض سے صرف اپنے بھائی کے ساتھ والدین سے دور رہائش پذیر تھی۔ ان کے والدین ملک کے جنوب میں رہتے تھے۔ ہماری پہلی ملاقات میں مزید دین کی کوئی بات نہ ہوئی۔ اس کے بعد کئی مرتبہ ملاقات ہوئی مگر وہ ہمیشہ ہی مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھتی تھی۔
اسے اسلام کے بارے میں جاننے کا عجیب شوق تھا، اور جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ فرما لیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، ایسے جیسے اسے زور لگا کر آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو۔ جہاں تک اس کے بھائی کا تعلق ہے تو اسے ان امور پر گفتگو اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ بوقت ملاقات نظریں چراتا ہی تھا اور اس مجلس سے عام طور پر دور رہتا تھا۔ بظاہر اسے اپنی دیگر مصروفیات کا عذر رہتا تھا۔ وہ لڑکی مجھ سے بہت سے سوالات پوچھتی تھی جن میں سے اکثر کے جوابات مجھے نہیں آتے تھے، مگر میں اسے اہل علم سے پوچھ کر یا خود مطالعہ کر کے ہی بتاتا تھا۔ حقیقت یہ کہ اس کے سوالات کی وجہ سے میری اپنی آنکھیں کھلی اور مجھے معلوم ہوا کہ میں دینی معاملات میں کس قدر جاہل ہوں۔ چھٹیوں میں جب میں اہل خانہ سے ملنے سعودیہ آیا تو واپسی پر اپنے ساتھ بہت سی دینی کتب لے کر گیا۔ وہاں جا کر میں نے ان کا خوب مطالعہ کیا۔ ان حماق کی مثال میری زندگی میں اس سے قبل کبھی نہیں پائی گئی۔ میں ان کتب کو پڑھ کر پہلے خود ان کو خوب سمجھ لیتا تھا تاکہ اطالوی زبان میں اس کا ترجمہ آسانی سے کر سکوں۔ اس میں اچھا خاصا وقت اور غیر معمولی محنت صرف ہوتی۔ ادھر اللہ کی قدرت کے میں انہی دنوں میں ایسا بیمار ہوا کہ مجھے 15 دن تک ہسپتال میں رہنا پڑا۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں نے پوری صحیح مسلم پڑھ لی اور اس کا ترجمہ اطالوی زبان میں کر کے اسے سنا بھی دیا۔ آپ خود غور کر لیجئے کہ اس قلیل مدت میں اتنا بڑا کام کرنے کے لیے مجھے کس قدر محنت کرنا پڑی ہوگی۔ خود پڑھ کر سمجھنا بھی اور دوسری زبان میں ترجمہ بھی کرنا، اس میں میرا طریقہ یہ تھا کہ ایک دن جو کچھ پڑھتا دوسرے دن اسے اس کا ترجمہ سنا دیتا۔ اس سے میری زندگی کی ہر ادا ہی بدل گئی، میری سوچ، میری چال ڈھال اور میرا میل جول سبھی۔ میں ایک فضول اور کھلنڈر سا انسان تھا، مگر اب میں ایک بالکل مختلف انسان بن چکا تھا۔ اس لڑکی کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور وہ مسلمان ہو گئی، اور مجھے صاف صاف بتا دیا کہ میں اب مسلمان ہوں۔ عیسائیت کے گڑھ میں رہتے ہوئے یہ لڑکی مسلمان ہو گئی، مگر اس نے اس کا اعلان نہ کیا۔ معاملہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان ہی رکھا۔ البتہ اسے اسلام کے بارے میں جتنی معلومات تھیں اور جتنے شرعی احکامات کو وہ جانتی تھی اس نے ان کی پوری پابندی شروع کر دی، حتیٰ کہ اس کا کھانا پینا اور لباس بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو گیا۔ جب اس کے بھائی کو پتہ چلا تو اس نے اپنے اہل خانہ کو لکھ بھیجا۔ اس کے گھر والے اس سے نہ صرف یہ کہ سخت ناراض ہوئے بلکہ اس کا ماہانہ خرچ بھی بند کر دیا۔ اس پر مزید یہ کہ خط و کتابت اور دیگر ہر ممکن ذریعے سے اسے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ ان تمام باتوں کا اس اللہ کی بندی پر کوئی اثر نہ ہوا اور کوئی چیز اسے دین حق پر کار بند رہنے سے روک نہ سکے۔ اس نے بتایا کہ وہ شروع سے ہی نصرانیت کے خرافات کی وجہ سے اس سے مطمئن نہ تھی، چنانچہ شراب نوشی سے اسے شدید نفرت تھی، جسے عیسائی معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خون سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح سمندر کے کنارے عریاں حالت میں جانا اور نہانا وغیرہ اسے ایک آنکھ نہ پاتا تھا۔ خنزیر کے گوشت سے بھی اسے گھن آتی تھی۔ وہ کہتی کہ جب سے میری عمر 7 برس ہوئی میں آج تک کلیسا نہیں گئی۔ ان سب باتوں کا خلاصہ یہ کہ وہ بحیثیت مجموعی عیسائیوں کے شرک خرافات والے دین کو پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اسے مالی تنگی کا سامنا ہے، لیکن میں جان بوجھ کر اسے کچھ نہیں دیتا تھا سوائے اس کے کہ کبھی کبھی اس کے تھوڑی بہت مال سے دلجوئی کر دیتا تھا تاکہ اس کے ایمان اور یقین کی صداقت واضح ہو جائے، مگر اللہ کا شکر کہ وہ ایمان کی پکی ثابت ہوئی۔ ادھر جب اس کے والدین کی طرف سے دھمکیوں اور ایذا رسانی کا سلسلہ زیادہ طویل ہو گیا تو اس نے مقدمہ دائر کیا اور اپنے دفاع کے لیے ایک وکیل کی خدمات حاصل کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے ان کی شر سے بچا لیا۔ انہوں نے اسے تکلیف دینا چھوڑ دی اور اس نے بھی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد تو اس نے احکام شریعہ پر عمل کرنے میں کمال ہی کر دیا۔ اس حد تک نیک ہو گئی کہ بعض عرب مسلمان خواتین بھی اس قدر پابند نہ تھیں۔ پھر ایسا وقت آیا کہ وہ نو مسلم لڑکی ان خاندانی مسلم خواتین کی نصیحت کرتی تھی، جس کے نتیجے میں بعض خواتین شرم و حیا سے اس سے چھپی چھپی پھرتی تھیں۔ اس کو صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہدایت نصیب ہوئی۔ میرا اس میں کوئی کمال نہیں، بلکہ وہ تو میری ہدایت اور رجوع الہی کا سبب بن گئی۔ میری اس وقت تک شادی نہیں ہوئی تھی اور میں نے کسی غیر ملکی خاتون سے شادی کرنے کا سوچا بھی نہ تھا۔ میں اس وقت بھی اس کے خلاف تھا اور اب بھی خلاف ہوں۔
میں وہاں موجود ایک سعودی لڑکی کا رشتہ مانگ بھی چکا تھا اور چھٹیوں کے بعد شادی ہونا قرار پایا تھا، مگر جب میں ان کے پاس اس لڑکی کو لے کر گیا کہ یہ ان سے بھی اپنے نئے دین کے معاملے میں استفادہ کر لے گی، تو انہوں نے مجھ پر بدگمانی کی اور معاملہ ہم تک پہنچا، جس کی وجہ سے میری منگنی ٹوٹ گئی۔ مگر کچھ عرصے بعد ان کو معلوم ضرور ہو گیا کہ میری نیت صرف بھلائی کی تھی، جس کی دلیل یہ کہ میری منگیتر اور میرے درمیان اختلاف بھی ہو گیا اور میں اس سے ناراض بھی ہو گیا۔ مگر یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ جو شخص ہمارے درمیان اختلاف ڈالنے والوں میں سر فہرست تھا اور منگنی توڑوانے میں بنیادی ہاتھ اسی کا تھا، وہی ہمارے درمیان صلح کروانے پہنچ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اب مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے اور میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ پھر اس نے مشورہ دیا کہ میں اس نو مسلم لڑکی سے شادی کر لوں اور اس کے رشتہ دار اپنی پرانی منگیتر سے شادی کا خیال چھوڑ دوں۔ یہ بات سن کر میری سوچ کا دھارا ہی تبدیل ہو گیا۔ میں نے تو کبھی کسی غیر ملکی لڑکی سے شادی کا ارادہ نہ کیا تھا، بلکہ اطالوی لڑکی تو میں نے صاف صاف بتا بھی دیا تھا کہ میں اس سے شادی ہرگز نہ کروں گا۔ اگر اس کے دل میں ایسی کوئی بات ہو تو نکال دے۔ یہاں یہ بات بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا اس لڑکی کے ساتھ تعلق نہایت پاکیزہ تھا اور کسی حرام فعل کا اس میں دخل نہ تھا، بلکہ میں تو کبھی اکیلے میں اس سے ملا بھی نہ تھا، جیسا کہ ہمارے دین کا حکم ہے۔ لیکن اب جب اس شخص نے میرے ساتھ اس لڑکی سے شادی کی بات کی تو میں بھی اس موضوع پر سوچنا شروع کر دیا، پھر اس کے لیے باقاعدہ استخارہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اس بارے بھی مطمئن کر دیا۔ چنانچہ میں نے اس سے بات کی۔ اس نے پہلے مذاق سمجھا، مگر جب میں نے بتایا کہ میں اس معاملے میں سنجیدہ ہوں تو وہ فوراً مان گئی۔ حالات بھی اس وقت اس شادی کے لیے بالکل موافق تھے، اس لیے جلد ہی اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ شادی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نیک خاتون سے 4 بچے دیے۔ ہم اب بھی الحمدللہ بہت خوشی اور سعادت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اب اٹلی میں اپنی مدت پوری کر کے وطن واپس آ چکا ہوں۔ یہ میرا ہدایت کا سفر تھا کہ گمراہی کی حالت میں اپنے وطن سے گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہدایت پا کر واپس لوٹا۔ میں ہوں ارسلان ضیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں آور ورلڈ۔ اگر آپ لوگوں کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی ایسی خوبصورت موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔